जुम्मा के दिन ये तस्बीह जरूर पढ़ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तस्बीह और इसकी फजीलत जानिए अब्दुल हबीब अत्तारी के इस बयान में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दे। अब जुमे का दिन जो है वो खास दुरूद पाक पढ़ने का दिन है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है कि और दिनों का दुरूद मुझ तक फरिश्ते पहुंचाते हैं और जुमे का दुरूद बनफ्से नफीस खुद समाअत करता हूं। यानी जुमे के दिन डायरेक्ट डायलिंग है, बीच में कोई नहीं है, मैं दुरूद पढ़ रहा हूं और नबी ये पाक समाअत फरमा रहे हैं। तो बताओ ना जुमे के दिन कितने दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे का दिन ये कोई आम दिन नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी डे। पूरा हफ्ते में अलग अलग दिन आते हैं मगर जुमे का दिन ये दिनों का सरदार है, सैयदुल अय्याम कहा जाता है। सबसे पहले हमें जुमे के दिन की अहमियत को समझना होगा कि जुमे के दिन की फजीलत और मकाम को बयान करने के लिए कुरान पाक में एक पूरी सूरत सूरह जुमा के नाम से नाज़िल की गई। कुरान में किसी बात का जिक्र आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मगर किसी के लिए पूरी सूरत को नाजिल कर देना है, उससे पता चलना चाहिए कि वो दिन या वो बात कितनी अहम है। तो कुरान में पूरी सूरह जुमा नाजिल की गई है और हम जुमा के दिन को बाज़ औक़ात बड़ा ऑर्डिनरी गुजारते हैं, बड़ा नॉर्मल गुजारते हैं। हालांकि आपको याद होगा पाकिस्तान में तो पहले सरकारी तौर पे जुम्मा छुट्टी थी, अब भी वो दुनिया के कई मुस्लिम मुल्कों में छुट्टी है। लेकिन ये जुमा की छुट्टी क्यों रखी गई थी? सोने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, बल्कि जुमा के दिन एहतमाम के साथ, तैयारी के साथ जुमा अदा किया जाए, इस दिन खूब इबादतें की जाए। मगर बदकिस्मती से कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं दुनिया में कई मुल्कों में गया हूँ, पाकिस्तान के शहरों में भी जाता हूँ, जहाँ जहाँ जुम्मे की छुट्टी है ना, बदकिस्मती से कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि वहाँ जुमेरात की रात ज्यादा गुनाह होते हैं, जुम्मे के दिन ज्यादा गुनाह होते हैं। पूरे हफ्ते से ज्यादा गुनाह जुम्मे के दिन होते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी थी इबादत के लिए, छुट्टी थी अल्लाह का जिक्र करने के लिए, दुरूद पाक पढ़ने के लिए, जुम्मे के लिए जल्दी आने के लिए। मगर हुआ ये कि छुट्टी मिल गई, तो अब जो पूरे हफ्ते में गलत काम नहीं कर सके वो इन दिनों में करना है। तो ऐसा ना करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चूंकि इस दिन का शर्फ और बुजुर्गी ज्यादा है, इसलिए जुम्मे के दिन की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। ये मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाता है। मगर उसके साथ साथ मुफ्ती साहब ये भी फरमाते हैं कि चूंकि इस दिन का इकराम ज्यादा है, अदब ज्यादा है, तो इस दिन अगर कोई गुनाह किया जाए तो उसका गुनाह भी मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाता है। तो शबे जुमा यानी जुमेरात की रात और जुमे का दिन ये नेकियां करनी है, ढूंढ ढूंढ के करनी है, ज्यादा करनी है, और गुनाह से आम दिनों से ज्यादा बचना है कि कहीं जुम्मे को गुनाह हो गया तो फिर मल्टीप्लाई बाय 70 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब आपके यहाँ भी होता होगा, कोई सुपर स्टोर है या कोई जनाब दुकान है, वो डिस्काउंट लगा दे, स्कीम 50% डिस्काउंट, तो लोग सफर करके जाके उधर लेते हैं कि यार सस्ता मिल रहा है, यार ज्यादा जल्द और अच्छा मिल जाएगा। बावलपुर में कोई चीज महंगी, लोधरा में सस्ती, तो बंदा कहे यार चलो थोड़ा ही सफर है ना, पूरे महीने की खरीद के ले आते हैं। कभी कभी यार दोस्त गर्मियों में सर्दियों का सामान ले आते हैं। अरे भाई गर्मी पड़ रही है तुम जैकेट ले आए, गर्मी पड़ रही है तुम कंबल ले आए, क्या करें यार सस्ता मिल रहा था, सर्दियों में काम आएगा। इतना जहन चलता है कि जनाब फायदा है तो गर्मियों में सर्दियों की चीजें उठा लेते हैं। अरे सुभान अल्लाह, हमारी शरीयत ने हर हफ्ते में एक दिन शानदार स्कीम अनाउंस की हुई है। हर हफ्ते ये स्कीम आती है कि एक नेकी करो 70 नेकियां मिलनी है। कौन कौन फिक्र करता है, कौन इसकी तैयारी करता है, कौन जनाब जुमेरात को तैयार हो जाता है, तगड़ा हो जाता है कि भाई मगरिब होनी है, शबे जुमा शुरू हो जाएगी, अब जुमे की मगरिब तक मैंने तलाश कर करके नेकियां करनी है। किसी को टेंशन नहीं है। जुम्मे की नमाज में माशाल्लाह कुछ लोग हैं जो जल्दी आ जाते हैं, वरना कई आते ही आखिरी वक्त में, जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं, जब जमात खड़ी हो जाती है। तो ऐसा ना करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अल्लाह पाक की नेमत है, ये रहमत है, और इस दिन का बड़ा मकाम है। जुम्मे को स्पेशल क्या काम करना है, सुभान अल्लाह। याद रहे कि
جمعہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 500 جمعے ادا فرمائے، اور جمعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ تو ویسے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، مگر جمعے کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ تاکیدی یعنی مؤکد ہے، اور اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم دن، بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ ایک اور کام ہے جمعے والے دن کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ امامہ شریف پہننا۔ پورا ہفتہ پہنے، ہر نماز میں پہنے، سبحان اللہ۔ اگر نہیں پہن سکتے تو ایٹ لیسٹ جمعے کو پہن لیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جمعہ کا دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کہ یار کوئی بڑے عالم صاحب، کوئی بڑی نیک ہستی سے ملاقات ہو جائے اور میں اپنے دعا کروا دوں۔ ایسا ہی ہے نا، جمعے کو امامہ پہن لو، فرشتے تمہارے واسطے دعا کرتے رہیں گے۔ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج، اللہ رحمت بھیج رہا ہوگا، فرشتے دعائیں کر رہے ہوں گے، تو کم از کم جمعے والے دن تو آپ امامہ پہنے نا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ ایک اور کام جمعے کے دن وہ یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے۔ جو اگر ناخن بڑھ گئے ہیں اتنے، 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے، لیکن جب بھی کاٹنے ہوں تو کوشش کریں کہ فرائیڈے کو کاٹیں، جمعے کے دن کاٹیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری نکال کر شفا داخل کر دیتا ہے نا کمال کا دن، کتنی ساری باتیں ہیں۔ اچھا پھر جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ایک خاص وقت ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا پیارے آقا علیہ السلام شفیق بھی ہیں نا، مہربان بھی ہیں، اشارہ بھی دے دیا۔ تو علماء نے مختلف حدیثوں سے جو نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ 2 وقت ہیں جن میں سے ایک وقت وہ ہے غروب آفتاب سے پہلے۔ جمعے کو جب آخری وقت آ جائے نا، مغرب سے 10-15 منٹ باقی ہوں، تو کوشش کریں، اول تو آپ اگر گھر پہ ہیں سب سے بیسٹ تو یہ کہ عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں گزار لیا کریں۔ اب یہ جو خاص آخری 10-12 منٹ ہے نا مغرب سے پہلے جمعے کے دن، وہ خوب دعاؤں میں گزاریں، تو انشاءاللہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا اب ایک اور بڑی کمال کی بات جمعے کے دن، اب میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب کون ہے جو ہر جمعے 2 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے ہر جمعے، اس کا مطلب اگر 4 جمعے مہینے میں ہیں تو 8 لاکھ روپے ماہانہ، اور 5 جمعے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے ماہانہ۔ ارے بھائی وہ بھی صدقہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے تو کتنے پیسے چاہیے بھائی؟ اور سبحان اللہ، اور اگر 52 جمعے ہیں تو حساب کر لو صدقہ کرنے کا ثواب کتنا بڑا صدقہ ہو گیا۔ آپ جتنے ہیں نا سارے یہ ثواب کما سکتے ہیں، اور سچی بات بتاؤں آج آپ میں سے بہت ساروں نے ثواب کما بھی لیا ہے۔ دیکھو میرے اللہ کی شان، کیسی مہربانی ہے ہم پر، کچھ 1 روپیہ جیب سے نکالا نہیں ہے، ویسے تھوڑے بہت دیا کرو جب مسجد کا چندہ ہوتا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے، کئی لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ نے اس سے کم کمایا۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کیا ہو۔ 2-2.5 لاکھ کا تو اونٹ آتا ہے نا، 2.5-3 کا آتا ہے، امام صاحب فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو 2.5-3 لاکھ کا صدقہ ہو گیا صرف پہلے آنے پر۔ تو پہلی دوسری صفوں والوں تمہیں مبارک ہو۔ آقا فرماتے اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں گائے صدقہ کیا، پھر ایسا ہے جیسے اس نے بکری صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی، پھر ایسا ہے جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، اور کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ جتنا دیر سے آ رہا ہے اتنا ثواب کم ہوتا جا رہا ہے، جتنا پہلے آ رہا ہے اتنا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر نبی پاک فرماتے، سنو سبحان اللہ، ہم جو مسجد میں آئے نا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والے کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ بڑی بڑی میٹنگز میں گئے ہوں گے، بڑی جناب اگر کسی سیمینار میں جائیں تو پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں، صاحب آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے۔ اللہ کے گھر کا پروٹوکول دیکھیں کہ ہر جمعے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آگے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہا ہے
اس کی انٹری نہیں ہو رہی ہے, فرشتوں کی رجسٹر میں اس کا نام نہیں جا رہا, تو جلدی آنا ہے اور ہر جمعے اتنی بڑی نیکی حاصل کرنی ہے. اچھا اب بات تو آپ نے سن لی, مگر میں آپ کے تھوڑے سے دل کے دروازے پر دستک دے دیتا ہوں, کیونکہ اس میں بھی اتنا شوق کئیوں کو پیدا نہیں ہوا ہوگا. لیکن اگر امام صاحب آج یہ اعلان کر دیں کہ جناب اگلے جمعے سے پہلی 2 صفوں والوں کو 20-20 ہزار روپے ملیں گے, بعد والی 2 صفوں والوں کو 10-10 ہزار ملیں گے, اس کے بعد کی 2 صفوں والوں کو 5 ہزار ملیں گے, اور پھر 2 صفوں والوں کو 1 ہزار ملیں گے. ہن کیا ہوئے گا؟ مسجد میں میرا خیال ہے دروازہ کھلنے سے پہلے لوگ باہر کھڑے ہوں گے, لائن لگی ہوئی ہوگی صبح 10 بجے سے کہ دروازہ کب کھلے تو پہلی 2 صفحے تو اسی بک کر لیں. اب مجھے بتاؤ یار, دنیا کے 15-20 ہزار روپے کے لیے لائن لگ جائے, میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ہم کیوں نہ یہ ثواب کمائیں, کیوں مطلب سستی کریں؟ یعنی میں صحابہ کرام کی جب سیرت کو پڑھیں رشک آتا ہے یار, انہیں ان کے بارے میں پڑھ کر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ پڑھا کرو, آپ ذو النورین, آپ نے نبی پاک سے قطعی جنتی ہونے کی سند حاصل کر لی ہے, مگر تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں ان کا دل رجدہ ہی نہیں تھا نیکیوں سے. وہ جب ان کو نیکی کا موقع ملتا جب جا کے نیکی کرتے, جب موقع ملتا جب بس پتہ چلنے کی دیر ہوتی. سیدنا عثمان غنی صرف نہیں, سارے صحابہ. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے, ایک بار نبی پاک علیہ السلام محفل جمی ہوئی ہے, پیارے آقا فرماتے کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت؟ صدیق اکبر کھڑے ہو, حضور میں نے مریض کی عیادت. کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ آپ کھڑے ہو, حضور میں نے آج روزہ رکھا. کون ہے آج جس نے صدقہ کیا؟ وہ کہتے حضور ہمیں صدقہ بھی کیا. یعنی وہ نبی پاک جو اعلان فرماتے کہ کہتے حضور میں نے یہ کام کیا. آقا فرماتے جس میں یہ ساری عادتیں ہوں جنت میں داخل ہو جائے. یعنی کیوں, مطلب ایک نیکی ہو گئی, ویسے ہی قطعی جنتی ہیں, پیارے آقا کے ساتھی ہیں, مگر ہر نیکی کرنی ہے. اور ہم اتنے گناہگار ہیں پھر بھی نیکی کا موقع ملے اس پہ سستی کرنی ہے. کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان ہے. اب میں آپ کو ایک کمال کی حدیث سناتا ہوں. اے ہائے, کبھی زندگی میں ایک جمعہ ایسا ضرور کر لینا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی شخص, حدیث پاک کا مضمون ہے, جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے کام بعد میں سننا, پہلے نیت کر لو ایک بار تو کروں گا ہی کروں گا. جنت واجب ہو جاتی ہے. اب سنو وہ 5 کام کیا, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص جمعہ پڑھے, روزہ رکھے, مریض کی عیادت کرے, جنازے میں شرکت کرے اور نکاح میں شرکت کرے. یعنی ایک ہی دن میں کوئی یہ 5 کام کر لے, نبی پاک فرماتے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے نا مزے کی بات. اب آپ کہے یار ہے تو تھوڑا سا مشکل, کہاں سے جنازہ ڈھونڈوں گا, کہاں سے نکاح ڈھونڈوں گا؟ پھر دل کے دروازے پر دستک دیتا ہوں, جو کوئی شخص جمعے کے دن یہ 5 کام کرے اس کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. اب بتاؤ, سارا لودھرا تو کھانے وال تو ملتان سب کھنگال کے نکاح بھی ڈھونڈ لو گے, جنازہ بھی ڈھونڈ لو گے, سب کر لو گے یار, 5 لاکھ روپے. میرے نبی پاک فرما رہے جنت واجب ہو جاتی ہے. کبھی تو کوشش کریں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہے, انہوں نے یہ حدیث جمعے میں کہیں بیان کی, کرتے رہتے ہیں. ایک دن سوچنے لگے یار کئی بار بیان کی ہے, خود بھی تو عمل کرو. تو فیضان مدینہ میں انہوں نے نکاح پڑھانا تھا, ٹھیک ہے نا, انہوں نے خود ہی پڑھانا تھا نکاح. تو انہوں نے سوچا یار روزہ رکھ لیتا ہوں, جمعہ پڑھوں گا, 2 ہو گئے کام. نکاح خود ہی پڑھانا ہے تو نکاح میں شرکت ہو جائے گی. ہمارے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ڈسپینسری بنی ہوئی ہے تو مریض بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, کا چوتھا کام بھی ہو جائے گا, ایک جنازہ ہی تو ڈھونڈنا ہے. تو انہوں نے روزہ رکھا, جمعہ پڑھا, نکاح پڑھایا, مریض کی عیادت بھی کر لی, اور 4-6 لوگوں کو رات سے فون کیا کہ یار کہیں جو ہے وہ جنازہ ہو تو ضرور بتائیے گا. اچھا لوگ حیران, ویسے حضرت کو جنازے کے لیے بلاتے ہیں تو مشکل سے آتے ہیں, آج خود ہی جنازہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو بہرحال میسج کیے 4-6 دوستوں کو, تو جنازے کی اطلاع نہیں آئی. اب فیضان مدینہ میں بھی آپ کی طرح ماشاءاللہ جمعہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے نا, تو وہاں بھی 3:30 بجے جمعہ ہوتا ہے. اب وہ جمعے سے فارغ ہو گئے, عصر کا وقت قریب آنے لگا, ٹینشن میں یار یا اللہ 4 کام ہو گئے, ایک رہ گیا, کوئی کرم کر دے. تو ہوا یہ کہ ان کو فون آیا, کراچی میں جو گئے ان کو پتا ہے خارا در کا علاقہ, دعوت اسلامی شروع بھی وہیں سے ہوئی ہے, تو وہ فیضان مدینہ سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے. تو ان کو تقریباً عصر سے 15 منٹ پہلے فون آیا کہ ایک جنازہ ہے, چھوٹی سی مسجد ہے, عصر کی نماز میں وہاں پر اگر آپ پہنچ سکتے تو پہنچے. انہوں نے کہا میں, گاڑی دوڑائی, انہوں نے وہ گاڑی دوڑا کر وہاں پہنچے. تو جیسے ہی مسجد پہ پہنچے تو عصر کی جماعت ختم ہو چکی تھی, لوگ باہر نکل رہے تھے, باہر ہی جنازہ پڑا ہوا تھا. تو وہ اسلام میں جا کے جنازے کے آگے کھڑے ہو گئے کہ پہلے جنازہ پڑھ لوں پھر عصر پڑھ لوں. اچھا وہ مشہور ہیں, لوگ جانتے ہیں ان کو. تو وہ جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ساری مسجد کے لوگ نکل کر حیران کہ گلیوں کے اندر چھوٹی سی مسجد, اس کے جنازے میں یہ کیسے آ گئے. تو کہا حضرت اب آپ آ گئے تو جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں. اور انہوں نے جنازہ پڑھایا.
جنازہ پڑھا کے پھر وہ مسجد میں گئے اثر پڑھنے, لوگ جنازہ لے کے چلے گئے قبرستان کی طرف. وہ اثر پڑھ کے باہر نکلے نا تو ایک نوجوان کھڑا تھا, وہ کہتا ہے حضرت آپ اس جنازے میں کیسے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں یار کہانی لمبی ہے, آپ بس ایسے ہی سمجھ لیں, چھوڑیں اس کو. بولا نہیں آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے. بولا بلایا گیا کیسے؟ کہتے میری دادی کا جنازہ, دادی تھی یا ان کی پھوپھی تھی, کہ یہ ہماری بزرگ خاتون کا جو جنازہ ہے نا یہ روزانہ 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی, اور ان کی وصیت تھی کہ میرا انتقال ہو تو میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے. تو آپ آئے نہیں ہیں, آپ کو بھیجا گیا. وہ بندہ کہ میں تو صبح سے جنازہ ڈھونڈ رہا ہوں, ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلیوں میں پہنچا ہوں. تو بہرحال یہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا اس واقعے سے, جو میں آپ کو درس دینا چاہ رہا تھا, کہ کبھی تو ایسی لالچ دل میں پیدا کرو نا کہ یار نیکی کا, جس طرح مال کی لالچ, پیسوں کی لالچ. آپ کو پتہ ہے ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے, صحابہ بھی مسلمان سارے چلے گئے. اب پانی کی ضرورت تھی, مدینے میں میٹھا پانی اس وقت نہیں اویلیبل تھا تو پیسوں سے ملتا تھا. تو ایک بندہ پیسوں سے پانی بیچتا تھا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, فرمایا یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں لے لو. علماء بیٹھے ہیں, یہ آفر کر کون سکتا ہے؟ یہ بڑی سمجھداری والی بات ہے. یہ آفر کر کیسے کوئی سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ لے لیں اس کے بدلے جنت میں لے لیں؟ اس کا مطلب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جنت کے خزانوں کا مالک بنایا تھا. جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے نا, پیارے آقا نے کئی بار فرمایا. ایک شخص سے فرمایا یہ مکان دے دو, اس کے بدلے جنت میں مکان لے لو. وہ آپ کو یاد نہیں, رونے والا ستون مسجد نبوی میں نبی پاک نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے ادھر ہی لگا دوں یا تجھے جنت میں لگا دوں. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہوں. اچھا اب وہ بندہ جو تھا وہ کہتا ہے حضور بات تو آپ کی بڑی اچھی ہے مگر میں غریب آدمی ہوں, اس کنویں کے پانی کو بیچ کر بچوں کو روٹی کھلاتا ہوں, اب میں کنواں ہی دے دوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. اچھا حضرت عثمان غنی کمال کی شخصیت تھے, کاروباری بھی تھے نا. آپ پہنچ گئے اس بندے کے پاس, کہتے ہیں بتاؤ کنواں مجھے کتنے میں بیچو گے؟ وہ کہتا ہے میں نے بیچنا بھی نہیں ہے. اچھا ادھر جنت میں بھی سودا نہیں کیا, ادھر کہتا ہے سیل بھی کر دوں گا تو پھر روز روٹی کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو آدھا کنواں دے دو. بڑی انوکھی ڈیل کی آپ. آدھا کنواں کیسے ہوتا ہے بھائی؟ وہ کہتا ہے ایک دن تمہارا ایک دن میرا, ایک دن تم جو کرنا ہو کرنا, ایک دن جو میں کرنا ہو کرنا. وہ سوچنے لگا صحیح ہے, تھوڑے اچھے پیسے بھی مل جائیں گے, کنواں بھی میرے پاس رہے گا, میں ایک دن بیچ دوں گا, اگلے دن یہ بیچیں گے. حضرت عثمان غنی نے اس سے ڈیل کر لی. مثال دیتا ہوں 10,000 دینار میں ڈیل ہو گئی, ٹھیک ہے, ایک دن میرا ایک دن تیرا. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا, جو دن ان کا تھا انہوں نے اعلان کر دیا پورے مدینے والوں کے لیے پانی فری. اب جس کو پانی, اچھا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سب کے لیے فری. اچھا پانی وہ بھر گئے, برتن بھی, جانور کے لیے بھی پانی لے گئے, وضو بھی کر. اگلے دن اس کے کنویں پہ پانی لینے کوئی نہیں آتا تھا. جب ایک دن فری تھا تو دوسرے دن خریدتا کون؟ وہ 2 دن کا پانی بھر کے لے جاتے. کیا کمال کی ڈیل کی حضرت عثمان غنی نے. وہ خالی ویلا بیٹھا رہتا, کوئی آ جاؤ پانی لینے, کوئی نہیں لینے آتا. اگلے دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری میں لائنیں لگ جاتی, لوگ فری میں پانی لے جاتے. تھوڑے دن تک تو وہ دیکھتا رہا, پھر کہتا حضرت آدھا بھی تسی لے لو, ہوں میرے کسی کم کا نہیں ہے. آپ نے اس کو پیسے دیے, کنواں خریدا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور وہ جو آفر کی تھی آپ نے اس کو کہ کنواں دے دو اس کے بدلے جنت میں کنواں دیں گے, یہ آفر میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تو یہ کیوں کیا بھائی؟ پیسے تو پہلے بھی بہت ساری جنت خرید چکے تھے. یہ صحابہ کا ذہن ہوتا تھا, جدھر سے نیکی ملے پکڑ لینی, جیسے نیکی ملے عمل کرنا ہے. اور ہم ہیں کہ جناب اتنے گناہ ہیں اور آسان نیکیوں کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی نہیں کرتے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیکیوں کا حریص بننا, نیکیوں کے لیے اپنے دل میں شوق پیدا کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور جو آسان نیکیاں ہیں کم از کم وہ کرنا تو شروع کر دینا. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا, ٹھیک ہے, مگر آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت. تو بیٹھے ہی بیٹھے جنت میں درخت لگ رہے ہیں, مگر ہم موبائل فون نکالیں گے اور گھنٹوں موبائل پہ نکل جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بیٹھے چائے کی ٹیبل پر تو 1 گھنٹہ ایک چائے کی پیالی لے جاتی ہے.
پاکستان کی سیاست پر تو ایسے بات کریں گے جیسے پورا پاکستان خود چلا رہے ہیں. اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے جناب, ساری دنیا کے اوپر بات ہو رہی ہے. کیوں فضول باتیں کرنی ہیں؟ تھوڑی سی لائف ہے, علم دین سیکھیں, تلاوت قرآن کریں, مسجد میں کچھ وقت بتایا کرو. فضول کاموں میں اتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور ہم سب نے پھر دنیا سے جانا ہے. یقین کریں روایتوں میں آتا ہے کہ نیک بندہ بھی پچھتائے گا اور گناہگار بھی پچھتائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آ رہا ہے, اس کے گناہ ہیں, اس کی خطائیں ہیں, نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھے گا نا کہ یار میں نے نفل پڑھے تو اتنا ثواب, درود پڑھا تو اتنا ثواب, ذکر کیا تو اتنا ثواب, پھر اس کو یاد آئے گا کہ جو میں نے فضول ٹائم گزارا تھا اگر وہ فضول وقت بھی اللہ کی عبادت میں صرف کر لیتا تو اس کا بھی مجھے اجر مل جاتا. تو ادھر پچھتانے سے بہتر نہیں کہ میں ادھر نہیں کیا کروں. اب میں آپ کو جمعے کے دن ایک دو اور بڑے کمال کے کام کرنے والے ہیں, کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے کو وہ بھی کر لیا کریں. اور وہ کیا ہے کہ ہمیں جمعہ کے دن اگر والدین ہیں تو ان کا ادب کریں, ان کی دست بوسی کریں, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر جائیں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی قبر پر ہر جمعے کے دن زیارت کو حاضر ہو, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اس کے پاس یاسین شریف پڑھے اس کی بخشش کر دی جائے گی. یار ماں باپ بھی کمال کی ہستیاں ہیں, زندگی میں محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب, قبر پہ جاؤ تو بخشش ہو جاتی ہے. کیسی ہستیاں ہیں, پھر بھی لوگ قدر نہیں کرتے. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں, محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا؟ جو پیر دباتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں, جو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, جو ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں, اس کا اجر کتنا ہوگا؟ یہ تو صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب فرمایا. اور جب چلے جائیں ماں باپ تو انہیں بھولنا نہیں ہے, اپنی دعاؤں میں, ایصال ثواب میں, ہو سکے باہر جمعے ان کی قبر پر جائیں, سورہ یاسین پڑھیں. اسی طرح ایک اور تلاوت آپ نے کرنی ہے جن کے لیے ممکن ہو کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا. تو سورہ کہف سبحان اللہ یہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے, 16ویں پارے تک جاتی ہے, تو اس کو ضرور پڑھا کریں اور اس جمعے کے دن برکتیں لوٹا کریں. تو بہرحال میں چند باتیں آج مبارک دن کے حوالے سے عرض کی ہیں. اب یہ نیت کر لیں کہ جمعے کے دن کو عام دنوں کی طرح نہیں, انشاءاللہ خوب نیکیوں میں اور عبادت میں گزاریں گے. جمعے سے پہلے جو رات آتی ہے جمعرات, یہ بڑی مبارک رات ہے اور روایتوں میں آتا ہے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں, یعنی خاص قبولیت کی رات ہے. تو دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا, وہ اجتماع بھی جمعرات کی رات کو ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جمعرات کی رات ذکر, بیان, دعا ہیں, اللہ رسول کی باتیں, تو ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت بھی کیا کریں. مدنی چینل دیکھتے رہا کریں تاکہ اس طرح کے مزید بیانات آپ سنتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.